बाबुल का नाम सुना तो बचपन की धुंधली यादें आंखों के सामने घूमने लगी। वही पुराना शहर, कच्ची गलियां, पीपल का दरख्त और वो ठंडी ठंडी हवाएं। आयजा को 15 साल बाद वहां वापस जाना पड़ रहा था, ना कि सिर्फ अपनी मर्जी से, बल्कि नानी अम्मा की अचानक मौत के बाद जायदाद के मामलात सुलझाने के लिए। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, एक अजीब सी सनसनाहट उसके वजूद में दौड़ गई। वो बचपन का शहर तो था, मगर अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। लोगों के चेहरों पर बेजारी थी, घरों पर वीरानी थी, और फिजाओं में एक अजीब खौफ की परछाइयां महसूस हो रही थी। नानी अम्मा का घर असल में एक पुरानी हवेली थी, जिसके लंबे लंबे बरामदे, भारी भारी लकड़ी के दरवाजे और ऊंची ऊंची छतें थीं। मगर वो सब कुछ एक राज छुपा रहे थे। पहली रात ही आयजा को ख्वाब आया। ख्वाब में एक औरत सफेद लिबास पहने हुए उससे कह रही थी, बाबुल की नगरी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये खून और वादों से जुड़ा है। तुम वापिस आई हो तो हिसाब तो चुकाना होगा। सुबह होते ही आयजा ने नानी अम्मा की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें खोली। एक मखमली जिल्द वाली किताब के दरमियान एक खुफिया सा कागज निकला, जिस पर लिखा था, सन 1948 शमसुल दौला हवेली का राज महफूज है, मगर ज्यादा देर नहीं, जब वारिस वापिस आएंगे पर्दे उठेंगे। आयजा ने तय कर लिया, वो इन सब राजों को खोल कर रहेगी। हवेली के तय खाने में एक रात पुराना सा दरवाजा जो हमेशा के लिए बंद रहता था, मगर उस रात वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तय खाने में पड़े पुराने संदूक, स्याहो सफेद तस्वीरें और एक खोखला सा दीवार नजर आया। दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक कैलेंडर लटका था, जिस पर सन 1948 का दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि जिन्होंने वादा तोड़ा उन्हें नींद नहीं आएगी। अगली ही सुबह आयजा को मोहल्ले की एक बूढ़ी सी औरत मिलती है, जो उसकी नानी अम्मा की सहेली थी। उसने डरते डरते बताया, तुम्हारी नानी ने अपने भाई के साथ दगाबाजी की थी। उन्होंने बंटवारे के वक्त एक मुसलमान खानदान को छुपाया हुआ था, मगर बाद में दौलत के लालच में उनकी मखबरी कर दी। वो खानदान वाले तो मार दिए गए, मगर उनकी बेटी बच गई। तब से इस हवेली पर साया है। आयजा ने इस वाक्य की तफ्तीश शुरू कर दी। वो बच्ची जो बच गई थी अब कहाँ है? हैरत अंगेज तौर पर वो औरत जो ख्वाब में आयजा को नजर आई, दरअसल वही बच्ची थी। और सबसे बड़ा धचका ये था कि वो औरत आयजा की वालदा की सौतेली बहन थी। नानी अम्मा ने ये बात हमेशा छुपाए रखी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर हकीकत खुलेगी तो हवेली के साथ साथ इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। लिहाजा आयजा ने फैसला किया कि अब वो असल वारिस को तलाश करेगी और हवेली उसे दे देगी। मगर ये इतना आसान नहीं था। वो औरत अब भी जिंदा थी, मगर उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। उसने आयजा से कहा, मैं ये हवेली नहीं लूंगी, मगर तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा तब होगा जब तुम्हें किसी अजीज से महरूम होना पड़ेगा। चंद दिन बाद आयजा के छोटे भाई का अचानक इंतकाल हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक दिल का दौरा था, मगर आयजा जानती थी कि ये कोई बद्दुआ थी जो कि उसके भाई को लग गई। आयजा ने पूरी हवेली को मदरसे को वक्फ कर दिया। उसने हर वो चीज जला दी जो नफरत, धोखा या लालच की निशानी थी। और फिर आखिरी बार ख्वाब में वो औरत आई, मगर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद अब हमारी रूहों को सुकून मिल जाए। बाबुल की नगरी आजाद हो गई है। लेकिन नई हवाएं और पुराने जख्म। आयजा ने हवेली को वक्फ तो कर दिया, मगर दिल के अंदर एक खालीपन सा रह गया। वो सुकून जो उसे ख्वाबों में दिखाई तो देता था, हकीकत में नहीं मिला। शहर के लोग अब भी उसे अजीब नजरों से देखते, जैसे वो किसी
پرانے گناہ کی مجسم تصویر ہو۔ اسی دوران ایک دن حویلی کے پرانے خادم رحمت چاچا آئزہ سے ملنے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا مٹی کا دیا تھا۔ انہوں نے کہا، بی بی جی، یہ دیا ان دنوں جلایا گیا تھا جب وہ بچی یہاں چھپائی گئی تھی۔ یہ آخری رات تک جلتا رہا جب تک وہ چلی نہ گئی، مگر اس رات ایک راز چھپا دیا گیا تھا جو کہ آپ کو جاننا ہے۔ رحمت چاچا نے بتایا کہ نانی اماں نے اس بچی کو ایک نواب زادے کے پاس بھیج دیا تھا جو سرحد پار سے آیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، مگر پھر وہ خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ آئزہ نے لاہور کے پرانے کتب خانوں، رجسٹری آفیسرز اور پرانی جریدوں میں کھوج لگانا شروع کر دی۔ کئی ہفتے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک پرانے اخبار کے آرکائیو میں ایک خبر ملی۔ 1950 امرتسر، نواب زادہ فرید اللہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ لاپتہ۔ مقامی تھانہ بے بس۔ اب آئزہ کے سامنے دو راز تھے۔ نواب زادہ اور بچی کہاں گئے؟ کیا وہ بچی اب تک زندہ ہے؟ اور اگر ہاں تو کس حیثیت سے؟ پرچھائیاں جاگ اٹھی تھیں۔ ایک رات آئزہ کو ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس پر کچھ نہیں لکھا تھا، بس اندر ایک پرانا چاندی کا کنگن تھا، وہی کنگن جو بچپن میں آئزہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ اسے نانی اماں نے بطور تحفہ دیا تھا۔ رحمت چاچا نے کنگن دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بی بی جی، یہ کنگن اس بچی کا تھا۔ نانی اماں نے یہ آپ کو اس لیے دیا تھا تاکہ آپ کو بچایا جا سکے، مگر اب لگتا ہے وہ حقیقت جو چھپائی گئی آپ ہی اس کا حصہ تھی۔ آئزہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا وہی بچی وہ خود تھی؟ ٹیسٹ اور پرانے کاغذات کے مطابق آئزہ نانی اماں کی پوتی نہیں، بلکہ وہی بچی تھی جس کے ماں باپ قتل ہو گئے تھے۔ نانی اماں نے اسے گود لیا، نام بدلا، شہر بدلا اور اپنی بیٹی کے طور پر پال لیا۔ اب سوال یہ تھا، کیا وہ خود کو معاف کر پائے گی؟ کیا وہ ان لوگوں کو معاف کرے گی جنہوں نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا؟ یا پھر وہ بابل کی نگری سے اپنا حساب برابر کرے گی؟ آئزہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ کیا کرتی؟ وہ نواب زادہ فرید اللہ کے بارے میں جان پاتی؟ اور کیا وہ کبھی سکون حاصل کر پائے گی؟ اب اس کے اندر بھی انتقام کی چنگاری بھڑک اٹھے گی۔ اب آئزہ کو اپنی اصلی شناخت کا مکمل علم ہو چکا تھا۔ آئزہ کو جیسے ہی اپنی اصلی شناخت کا علم ہوا، اس کا دماغ جیسے سن ہو کے رہ گیا۔ وہ حویلی کے اس آئینے کے سامنے کھڑی تھی جو برسوں سے پردے میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ آئینہ جو کبھی نانی اماں نے کہا تھا یہ صرف ان کے لیے ہے جو سچ برداشت کر سکیں گے۔ آئزہ نے آئینے کو دیکھا اور پہلی بار اپنے اندر اپنی ماں کی جھلک دیکھی۔ وہی ماں جو اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں آئی، مگر آج اس کے چہرے پر نقوش تھے۔ ادھر آئزہ نے اس نواب زادے کی تلاش شروع کی جو اسے لے کر بھاگا تھا۔ کئی پرانی لائبریریوں اور ایک سابق انسپکٹر کے ذریعے وہ ایک خفیہ نام تک پہنچ چکی تھی، فرید حسین سائیں، ملتان کے نواح میں ایک درگاہ کا مجاور۔ آئزہ فوراً ملتان پہنچی۔ درگاہ کی فضا میں روحانیت کے ساتھ ایک عجیب خوف چھپا تھا۔ سائیں جی کے حجرے میں وہ داخل ہوئی تو ایک بوڑھا مگر پرنور چہرے والا شخص سامنے آیا۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور کہا، بچپن کی وہی آنکھیں، تم واپس آ گئی؟ بس وہی تھا نواب زادہ فرید اللہ، جس نے وعدہ تو کیا تھا مگر نبھا نہ سکا۔ آئزہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ تم کہاں تھے؟ اگر تم نے بچایا تھا تو چھوڑا کیوں؟ نواب زادے نے بتایا کہ ان دنوں فساد بہت بڑھ چکا تھا۔ وہ اسے سرحد پار لے جانے کی کوشش میں پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور بعد میں نکال کر روحانیت کے راستے پر ڈال دیا گیا۔
میں ہر سال تمہارے لیے دعا کرتا رہا۔ آئزہ مجھے نہیں پتا تم زندہ تھی یا…۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ مگر آئزہ کے دل میں جو طوفان تھا وہ تھما نہیں تھا۔ دعائیں؟ وہ ماں، وہ باپ، وہ بچپن جو میرے ساتھ جلا، اس کا کفارہ کون دے گا؟ اور ادھر دوسری طرف بابل کی نگری میں ایک اور قتل ہو گیا۔ جب آئزہ واپس حویلی آئی تو شہر میں ایک نئی خبر گونج رہی تھی۔ رحمت چاچا قتل ہو گئے، رحمت چاچا قتل ہو گئے، رحمت چاچا قتل ہو گئے۔ کسی نے رات کے وقت ان کا گلا گھونٹ دیا۔ پولیس نے تفتیش میں انکشاف ہوا کہ رحمت چاچا کے پاس نانی اماں کی لکھی ہوئی ایک اور وصیت تھی جس میں اصل وارث کا ذکر موجود تھا، اور سب سے چونکا دینے والا انکشاف یہ تھا کہ نانی اماں نے اصل وارث کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی، مگر آخری وقت پر رک گئیں۔ مگر کسی نے وہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ اب سوال یہ تھا، کیا وہ قاتل نانی اماں کا کوئی پرانا رازدار تھا یا پھر وہی عورت جو خوابوں میں آتی تھی؟ اب یہ راز کہ رحمت چاچا کا قاتل کون تھا اور یہ خوابوں میں آنے والی عورت کیا وہ واقعی روح ہے یا کوئی زندہ شخص، اب وہ راز جس نے برسوں سے بابل کی نگری کو لپیٹ میں لے رکھا تھا، اب اس پر سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ آئزہ نے رحمت چاچا کی موت کے بعد حویلی کے تہہ خانے کی طرف دوبارہ رخ کیا۔ وہ دوبارہ اسی تہہ خانے کی طرف گئی، مگر اس رات وہ تنہا نہ تھی۔ اس کے ساتھ وہی عورت تھی جو برسوں پہلے خوابوں میں آیا کرتی تھی۔ اب وہ زندہ گوشت پوست سمیت آئزہ کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا نام زینب ہے اور میں تمہاری ماں کی سگی بہن ہوں، مگر میں نے کبھی تجھے بہن کی بیٹی نہ جانا، میں تجھے ہمیشہ اپنی بیٹی مانتی رہی۔ آئزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر تم کہاں تھی؟ کیوں چھپتی رہی؟ زینب نے لرزتی آواز میں بتایا، نانی اماں نے مجھے خاموشی کی قیمت پر زندہ رہنے دیا۔ میں بولتی تو تمہیں مار دیا جاتا۔ میں نے تمہیں دور سے پلتے دیکھا، مگر کبھی تمہارے قریب نہیں آئی، کیونکہ میرے آنے سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جاتی۔ رحمت چاچا کے قتل کی تہہ میں جانے کے لیے آئزہ نے نانی اماں کے پرانے ملازموں کی ایک فہرست نکلوائی۔ حیرت انگیز طور پر ایک نوکر بشیر جو اب لاہور میں رہتا تھا غائب ہو چکا تھا۔ اسے تلاش کر کے پولیس نے جب پوچھ گچھ کی تو اس نے وہ انکشاف کیا جس نے سب کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ ہاں ہاں، میں نے مارا اسے، میں نے مارا، کیونکہ وہ زینب بی بی کو بچانا چاہتا تھا اور نانی اماں کا راز کھولنے لگا تھا۔ اور پھر اس نے ایک اور دھچکا دیا۔ نانی اماں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا۔ زینب بی بی کا قتل بھی طے تھا، مگر میں نے ان کے حکم پر اسے قید رکھا، مگر وہ بھاگ گئیں اور میں نے برسوں اس راز کو دبائے رکھا۔ آئزہ نے جب یہ سنا تو وہ زینب کی طرف دوڑی جو حویلی کے پیچھے والے باغ میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ تھا۔ یہ وہ وصیت ہے جو نانی اماں نے آخری وقت پر بدل دی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ حویلی اور جائیداد میری ہے، مگر میں یہ سب تمہیں دیتی ہوں۔ آئزہ نے کہا، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے ماں چاہیے۔ وہ رشتے جو جھوٹ پر بنے انہیں سچائی سے جوڑنے دو۔ ادھر پولیس نے بشیر کو گرفتار کر لیا۔ حویلی اب ایک یتیم خانے میں بدل چکی تھی۔ زینب آئزہ کے ساتھ وہ زندگی گزارنے لگی جو برسوں اس سے چھن چکی تھی۔ بابل کی نگری پر سائے چھائے تھے، ختم ہو چکے تھے، مگر آئزہ کو اب بھی راتوں کو خواب آتے تھے۔ نانی اماں سفید لباس میں خاموش کھڑی ہوتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر آواز نہیں نکلتی ہو۔ آخرکار جواب میں وہ بولی، بابل کی نگری تیرے نام رہی، مگر قیمت سچائی کی تھی۔ اب تو آزاد ہے اور میں قید میں ہوں۔ اب آئزہ اپنے ماضی کو چھوڑ کر
ایک نئی زندگی کی تلاش میں نکلتی ہے، مگر ماضی کا سایہ آج بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔